नौजवानों को चुन चुन कर वहां कत्ल किया, इंट्रोगेशन सेंटर्स में कत्ल किया, एक लाइन में खड़ा करके उनसे एक एक करके ये कहा गया आपको रिलीज करते हैं, आपको छोड़ते हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए। इनकार की सूरत में वहां ही इंट्रोगेशन सेंटर में दूसरे साथी मुजाहिदीन के रोबरो उनको छुरियों से ज़बह किया गया। ये वाक़ात हैं, ये हिंदुस्तान की उस मकाराना और अयाराना स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है जिस स्ट्रेटजी के तहत वो कश्मीर की उस पॉपुलेशन रेशियो को इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के जवानों को तहरीक करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अस्मत दरिया हो रही है, वहां के बूढ़ों और मुअज्जिजीन को घसीटा पीटा जा रहा है ताकि इनकी जो रेजिस्टेंस है, इनकी जो कुव्वत मुदाफियत है वो खत्म हो जाए और ये फिर मुजाहिदीन से अलग होकर हमारे पास आए और हमसे आजिज़ी करें, हमसे माफ़ी मांगे कि हमने या हमारे छोटों ने या हमारे जवानों ने या हमारे बच्चों ने जो तहरीक शुरू की थी ये गलत तहरीक थी, अब हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी बन गए। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। आज भी कश्मीरी कह रहा है अगर दुनिया का कोई सहाफ़ी, दुनिया का कोई लीडर, दुनिया का कोई आज़ादी पसंद, दुनिया का कोई आम इंसान वहां कश्मीर में जाता है, कश्मीरी लोगों से मिलता है और उनकी तरफ से जो बात उसे कन्वे होती है वो यही है कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। कश्मीरियों को इक्तिसादी तौर पर बदहाल करने की कोशिश की गई, उनके ट्रेड को खत्म करने की कोशिश की गई, अरबों रुपए की मालियत की जायदादों को खाकिस्तर किया गया, हजारों नौजवानों को शहीद किया गया। यानी कश्मीरियों के पास जो था उन्होंने वो इस मैदान में डाल दिया। अब उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास अपना जान है। वहां बूढ़े लोग भी आते हैं और हमसे गन डिमांड करते हैं। मुझे याद है एक बुजुर्ग तहरीक इस्लामी से उसका ताल्लुक है, एक इलाके का अमीर तहसील भी रहा है, 5 लड़कियां हैं और एक लड़का, उसका लड़का यहाँ इस वक्त बेस कैंप में ट्रेनिंग कर रहा है। मुझसे एक बार उसने पूछा, कहा मुझसे कि मुझे गन आप दीजिए। मैंने कहा आप कमजोर आदमी हैं, आप गन को क्या करेंगे, आलिम दीन भी है। उसने कहा, रोते हुए कहा, खुदा गवाह है कुरान सुन्नत को पढ़कर जो मुझे मेरे जहन में जो बात आ गई वो यही है कि अल्लाह तबारक ताला ने कश्मीर में जन्नत के सब दरवाजे बंद किए हैं मासिवाए जहाद का, और आप मुझे गन दीजिए, मैं जहाद में शामिल होना चाहता हूँ। ये और इस किस्म की बहुत सारी मिसालें हैं। यानी अब वहाँ कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता इंडिया ने इस तहरीक को गन के बुनियाद पर ही नहीं बल्कि और भी उसने अपनी स्ट्रैटेजीज को वसी किया। ये एक महाज है कश्मीरियों का जिसका मैंने तारुफ आपके सामने रखा। अब हिंदुस्तान के महाज को, उस हिंदुस्तान के महाज को जिस हिंदुस्तान का तारुफ मैंने इब्तिदान आपके सामने रखा, उन्होंने क्या किया, पूरे शुमाली हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, यानी 5 डीजीज पुलिस के हैं, वो हर 3 महीने के बाद जमा होते हैं और शुमाली हिंदुस्तान में जो मिलिटेंसी की तहरीकें हैं उनको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। कौन सी तहरीकें हैं? वहाँ पंजाब की तहरीक थी, कमज़ोर हो चुकी है, अमलन दब चुकी है, लेकिन जब हम देख रहे हैं शुमाली हिंदुस्तान में सिर्फ एक तहरीक है, वो है जहादी कश्मीर की तहरीक, और है शुमाली हिंदुस्तान की 5 रियासतों की वो डीजीज जमा होते हैं, सिर्फ इसलिए जमा होते हैं कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व की जाए कि किस तरह जहादी कश्मीर को ख़त्म किया जाए। यानी उनका ब्रेन जो भी उनका है उसको एक जगह मुज्तमह किया जा रहा है टू काउंटर द कश्मीर जहाद। उसके बाद हिंदुस्तानियों ने अपने खजानों के दरवाजे खोले हैं, तामीर और तरक्की के नाम पर वहां करोड़ों रुपया आता है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। वहां एक मॉडल स्कूल था, इंडिया ने कायम किया था, उसमें एक दयानतदार प्रिंसिपल था, टर्म उसकी कंप्लीट हो गई, वहां से अब उसको जाना था। वालिदैन वहां एजुकेशन कमिश्नर के पास चले गए कि फलानी उस्ताद यहाँ नेक था, दयानतदार था, इसी को आप यहाँ रखें, क्योंकि अगर किसी बददानत शख्स को लाएंगे वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करेगा, तो
تو اس ایجوکیشنل سیکرٹری نے کہا ہمارے ہاتھ سے ملک جا رہا ہے، ہمیں آپ کے بچوں کو کیا کرنا ہے، ہمیں دیانت اور امانت کو کیا کرنا ہے، یہ پیسہ ہم بھیج رہے ہیں، جو بھی اسے کھائے ہم صرف اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کشمیر پر ہندوستان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے۔ جو پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، بظاہر آپ سنتے ہوں گے ریڈیو پر بھی اور ٹیلی ویژن پر بھی، وہ ہم تعمیر و ترقی کے کاموں کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن عملاً کوئی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہاں غداروں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہندوستان کے آرمی والے ایک مسلمان کا گھر جلاتے ہیں اور صبح جا کر اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ اس لیے دیتے ہیں کہ رات کو پتہ نہیں کس نے آپ کو گھر جلایا، یہ مجاہدین نے جلایا ہوگا، یہ کسی اور نے جلایا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے پاس ہندوستانی گورنمنٹ کی طرف سے، ہندوستان کے گورنر کی طرف سے یہ روپیہ لاکھ لے کر آتے ہیں تاکہ ہم آپ کی امداد کریں، آپ کے دکھ سکھ میں شامل ہو جائیں۔ حال کیا ہے کہ ایک ایک واقعہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی وہ فائل بنا رہے ہیں، اور دنیا کے ہر سفارت خانے میں، ہندوستان کے ہر سفارت خانے میں جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک تو ان کی الگ بات ہے، لیکن مسلمان ممالک میں بھی ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر ہندوستان بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے اس تحریک آزادی کا تعارف غلط انداز میں کرانے کی صورت میں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ملیٹریلی، ابتداً وہاں 2-2.5 لاکھ آرمی والے تھے، پھر انہوں نے اس کی تعداد انکریز کی اور اس وقت 7.5 لاکھ آرمی والے ہندوستانی وہاں کشمیر میں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں درجنوں انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت ریاست جموں و کشمیر میں کام کر رہی ہے، اور ہندوستان کا ہندو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہندوستان کا سر ہے، حتیٰ کہ اس کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کے لیگل جسم کا ایک حصہ اس سے کاٹ لیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ایک اجمالی تعارف تھا ہندوستان کا، یعنی 2 فریق، اب تیسرا فریق پاکستان۔ پاکستانی قوم جہاد کشمیر کے حوالے سے سینٹیمنٹلی مخلص ہے، لیکن کہاں تک ہماری آواز پہنچ چکی ہے؟ ہر گھر، ہر فرد، ہر مرد اور عورت کے قانون پر جہاد کشمیر کے حوالے سے بات پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی ہے۔ محدود علاقے ہیں جہاں لوگ جانتے ہیں جہاد کشمیر کے حوالے سے۔ گورنمنٹ سطح پر اس مسئلے کے حوالے سے ایک ڈیفینسو اپروچ اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ کے گھر سے آپ کا بیٹا اغوا کیا گیا ہے، 2 آدمی ایک مکان میں اس کو پکڑ کر اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مکان میں داخل نہ ہو جائیے، اگر آپ داخل ہوں گے تو پھر ہم اس کو قتل کریں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی امداد نہیں ہے اس بیٹے کے لیے جو اس مکان میں اس وقت مقید ہے، میرے دشمن کے پنجے میں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں اس اپنے بیٹے کی امداد نہیں کروں گا، میں اس کو چھڑانے کے لیے وہاں نہیں جاؤں گا، میں اس کے چھڑانے کے لیے اپنے وسائل اور اپنی توانائیوں کو صرف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا اپروچ یہ ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، میرے خیال میں آپ کا بھی یہی جواب ہوگا جو میرا یہ ہے کہ یہ احمقانہ پن ہے، یہ نااہلیت ہے، یہ دروگوئی ہے، یہ بددیانتی اور بدنیتی ہے نا صحیح؟ اور یہی حال اگر آپ دیکھیں گے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کا بزرگ، آپ کا عزیز ریاست جموں و کشمیر کے اس محدود مکان میں مقید ہے، یہ لیگل آپ کا حصہ ہے۔ پاکستان کشمیر کے بغیر کوئی پاکستان نہیں ہے، یہ سندھ بلوچستان سرحد اور پنجاب کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. یہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ملک ہے، اور اس ملک کے ساتھ ہندوستان اس کشمیر کی جغرافیائی وابستگیاں بھی ہیں. اور اس پاکستان، اس نظریاتی پاکستان کے مستند اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ کون ہے وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. البتہ آپ کے انگوٹھی میں، اس انگلی میں انگوٹھی لگی ہوئی ہے، ایک کہتا ہے یہ سونا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ چاندی ہے. آپ کسوٹی پر پرکھ کر اس کو دیکھتے ہیں یہ انگوٹھی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے. اگر سونے کی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سونے کی ہے. کس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، کس نے خریدی ہے اور کس سے خریدی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں اس آدمی کا جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ انگوٹھی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے. اسی طرح یہاں اس وقت جو حکومت ہے، نگران حکمران ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، جس کی بھی حکومت ہے، آپ دیکھ لیجئے کشمیر کے حوالے سے ان کا رول صحیح نہیں ہے. آپ نے انوالو، اب یہ ہے کہ ہم جی انوالو ہوتے تو پھر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. بھئی پاکستان کی سالمیت کون سی سالمیت؟ ایک حصہ تو پہلے ہی کٹ چکا ہے کشمیر کے روپ میں، ایک حصہ اس کے بعد بنگلہ دیش کے روپ میں بھی کٹ چکا ہے. اب آپ اندرونی طور پر دیکھ لیجئے، یہاں سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے، سندھ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان پاکستان میں آ کر یہاں علیحدگی پسند تحریکوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیا ہے اصل مسئلہ؟ یہ اس جغرافیائی حد بندی سے ان کا بیر نہیں ہے. صوبہ سرحد بلوچستان، سندھ اور پنجاب کی 4 ریاستوں پر مشتمل پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی بیر نہیں ہے، بلکہ بیر اگر ہے تو اس نظریاتی مملکت کے ساتھ بیر ہے، جو نظریاتی مملکت کل کو اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، جس میں یہ صلاحیت اور سکت ہے، اسی کے ساتھ یہ بیر ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ پاکستان کو پھر سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روس پھر انگڑائیاں لے رہا ہے. ہندوستان اور روس کے درمیان معاہدات اب بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں سے ویپن اور ایمونیشن $4.5 ارب کا سودا ریسنٹلی انہوں نے روس کے ساتھ کیا. آپ نے بھی امریکہ کے ساتھ کیا تھا، آپ کے پیسے ہی انہوں نے کھا لیے. ہندوستان اور روس پھر ایک یونٹی بن رہا ہے تاکہ پاکستان اور افغانستان کو ٹریپ کریں. اس لیے کہ ایک نظریاتی ملک ہے، یہ جو اسلامی دنیا کی تحریک انگڑائیاں لے رہی ہے، اقامت دین کی باتیں ہو رہی ہے، اسلامی انقلاب کی باتیں ہو رہی ہے، اس نظریے کو مٹانے کے لیے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سازشیں ہو رہی ہے. اور ان سازشوں میں صرف ہندوستان اور روس ہی نہیں ہے، بلکہ ان سازشوں میں ان کا ایکٹیو یا پیسیو سپورٹر ہر طاغوت ہے، ہر کافر ہے، ہر دین دشمن اور اسلام دشمن فرد اور ملک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ کوئی جہاد کشمیر کے حوالے سے آپ سے ہم کہیں گے ہمارے مکانات جلائے گئے ہیں، وہاں اس چیز کی ضرورت ہے، وہاں کملوں کی ضرورت ہے، وہاں رضائیوں کی ضرورت ہے، وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں ویپن ایمونیشن کی ضرورت ہے، وہاں دوائیوں کی ضرورت ہے، وہاں ریلیف کی ضرورت ہے، وہاں شہداء کے یہ فیملیز ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جو گرفتار شدہ مجاہدین ہیں ان کی فیملیوں کے پاس کوئی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو جلایا گیا ہے، وہاں مسلمانوں کے مکانات کو تہس نہس کیا گیا ہے، ان کو ریلیف کی ضرورت ہے. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن عملاً یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اس حوالے سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، یہ آپ تک آسن کلیم صاحب بخیر و خوبی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و احسان سے آپ وہ کام کر بھی رہے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے، یہ اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کی تلافی بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے ہم سے بہت زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اسلامی دنیا کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اس نظریے اور اس تحریک کو جو اقامت دین کی تحریک ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو جہاد کشمیر ہے، یہ جہاد کشمیر ہندوستان کہ آرمی والوں اور کشمیری مجاہدین کے درمیان جنگ کا ہی نام نہیں ہے.
بلکہ یہ ایک تحریک، بین الاقوامی تحریک کی پیشانی ہے، ایک بین الاقوامی تحریک کا عنوان ہے۔ کس بین الاقوامی تحریک کا عنوان؟ جو تکمیل پاکستان کے لیے اس وقت جو تحریک بپا ہے، پاکستان کی سالمیت اور وحدت کو مکمل کرنے کے لیے جو تحریک بپا ہوئی ہے، یہ صرف تحریک آزادی کشمیر نہیں ہے، یہ کشمیر میں اقامت دین کی ہی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی عزت اور وقار کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے وقار اور عزت کی بھی جنگ ہے۔ اگر ہندوستان کمزور ہو جاتا ہے، ہندوستانی طاغوت کمزور ہو جاتا ہے، ہندوستانی مسلمان ابھر جائے گا۔ اور اس وقت بھی ہندوستان کی تحریک اسلامی کے پاس 60,000 ایسے لوگ ہیں جن کا نام بھی ابھی ہندو جیسا نام ہے لیکن مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی پریس میں نہیں آ رہا ہے، ذرائع ابلاغ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہ ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے کون مسلمان بن رہا ہے، اس کو کرش کریں، اس کو قتل کریں۔ اور اس تحریک آزادی کشمیر کے نتیجے میں انشاءاللہ ہندوستان ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور اس وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت جہادی تحریکیں برسر پیکار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ طاقتور مکار اور عیار دشمن جو ہے وہ ہندوستان ہے، یعنی سب سے اہم تحریک اس عیار مکار دشمن کے خلاف، یعنی مارکے کے حوالے سے یہ دنیا میں اپنے نوعیت کی ایک خاص تحریک، طاغوتی نظریں بھی اپنے طاغوتی علمبردار ہندوستان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ اگر آج مسلمانوں کو کشمیر میں اس نے کرش کیا، اس کا مطلب ہے دنیا کے مسلمانوں کے کانوں تک یہ بات، یہ میسج پہنچ جائے گی کہ کشمیر کے محاذ پر آپ نے ہار کھائی ہے، آپ ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کہیں نہیں سر اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ آپ کا جو محاذ ہے، یعنی کشمیر کا محاذ، یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کے لیے آپ نے پھر کرنا کیا ہے، یعنی تینوں محاذوں کا میں نے تھوڑا بہت اجمالی تعارف آپ کے سامنے رکھا، چونکہ وقت بھی یہاں سے گزر رہا ہے، تو لاسٹ پر میں تنظیم اساتذہ پاکستان کے حوالے سے 2-3 گزارشات عرض کروں گا۔ یعنی آپ نے تعارفاً مسئلہ کشمیر، جہادی کشمیر، پھر ہندوستان اور پھر پاکستان، یہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یو آر سلیکٹڈ پیپل آف دا سوسائٹی آف پاکستان۔ آپ کی طرف لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے اور آپ نے اٹھ کر اب اس قوم کو سہارا دینا ہے جس کی وجود اور سالمیت کو خطرہ ہے۔ اقتصادی طور پر اس کو دیوالا بنایا جا چکا ہے، ڈپلومیٹکلی یہ ہر محاذ پر پسپا ہو رہا ہے، اور تحریک اقامت دین کے خلاف یہاں سازشیں ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے نمبر 1 اپنے سکول میں پہلے آپ خود مجاہد بنیں، گن اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ مجاہد، وہی مجاہد جس مجاہد کو تحریر کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقول حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے والد نے ان سے کہا، حسن آپ کتابیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اس نے کہا، میں کتابیں تحریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں افراد تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ جو ہیں، آپ پہلے خود مجاہد بنیے اور اس جہاد کے میدان میں آ کھڑا ہو جائیے۔ آپ کے جہاد کا جو میدان ہے وہ آپ کا سکول ہے، اور آپ کے سکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں جو بھی لڑکے پڑھتے ہیں ان کو آپ مجاہد بنائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے وہ سب اٹھیں گے گن اٹھا کر میدانی جہاد یعنی کشمیر کے جہاد میں شامل ہو جائیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاد کا آغاز ہونا ہے، جہاں بھی ہو چکا ہے
وہاں پاکستانیوں کو جانا ہے، یہ آپ کی لازمی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ نظریاتی ملک ہے اور آپ نے دنیا میں اسلام کی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت کرنی ہے اور آپ مجاہدوں کو تیار کرنا ہے اپنے سکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹیز میں۔ اس کے بعد آپ نے عام لوگوں تک جہاد کشمیر کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ جہاد کے حوالے سے، وسیع البنیاد جہاد کے حوالے سے آپ نے اپنے ہمسائیگی میں رہنے والے لوگوں تک آپ نے بات پہنچانی ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام، آپ نے قلم کو بھی جنبش دینی ہے۔ یہاں کے اخبارات آپ پڑھ لیجئے، ان میں لکھا ہوا ہے، ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ ایک دور تھا یہ قوم ملک کی تلاش میں تھی، ایک دور تھا یہ قوم ملک کی تلاش میں تھی، اور آج یہ ملک قوم کی تلاش میں ہے۔ اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سرحدی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ پنجابی ہے، پھر پاکستانی کون ہے؟ نظر کوئی نہیں آتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو پاکستانی بنانا ہے، آپ نے اپنے سماج کو قومیت، اسلامی قومیت کی بنیاد پر آپ نے ان کو استوار کرنا ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ اس کے بعد ذرائع ابلاغ میں جہاد کشمیر کے حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تحریک اقامت دین کے حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، نظریہ پاکستان کے حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ ریسنٹلی کورٹ میں ایک پیرزادہ صاحب نے کچھ یہ دلائل دیے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چالیں چلی جا رہی ہے، اور ذرائع ابلاغ میں آپ نے ان جو آرٹیکلز آ رہی ہے، جو باتیں آ رہی ہے، ان کے خلاف آپ نے قلم چلانا ہے، اور اس محاذ پر بھی آپ نے جہاد کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں کی جو بیوروکریسی ہے ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی، اپنی تنظیمی حیثیت میں بھی، استاد ہونے کے ناطے بھی، پاکستان کے ایک پڑھے لکھے شہری ہونے کے ناطے بھی، اور پھر تحریک اسلامی کے ساتھ آپ کی وابستگی کے نتیجے میں آپ نے ان بیوروکریٹس تک بھی خطوط کے ذریعے یہ بات پہنچانی ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور کشمیر جو آپ کا حصہ ہے، جو اس وقت لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، آپ کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے؟ آپ نے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا ہے، آپ دھرنا دیجئے، کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کیا آپ نے اسکولوں میں ہی بس اس نالج کو ایک کاپی سے اٹھانا ہے اور دوسری کاپی کی طرف منتقل کرنا ہے؟ بقول ہنٹر، وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھا، ویسٹرن ایجوکیشنسٹ، اس نے کہا تھا بر صغیر کا ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے، اٹ از اے سسٹم that knowledge is being transferred from the notebook of a teacher to the notebook of a student without touching the mind of either۔ یہ حقیقت ہے، اور یہی تعلیمی نظام، اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کی بات اپنے اسٹوڈنٹ کے دل اور دماغ میں نہیں داخل کریں گے، اپنے قوم کے دل اور دماغ میں نہیں داخل کریں گے، اس وقت تک آپ نے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں تک آپ نے یہ بات پہنچانی ہے، انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ کے رابطے ہیں ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے۔ دنیا میں برسری پیکار اسلامی تحریکیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے روابط بڑھانے ہیں۔ دنیا میں برسری پیکار آزادی پسندوں کی جو تحریکیں ہیں، بے شک وہ غیر مسلموں کی ہیں، ان تک آپ اپنی آواز کو پہنچائیے، آپ ان کے سپورٹرز بنیے، مظلوموں کے سپورٹرز بنیے، آپ ڈاؤن ٹراڈن پیپل کے آپ سپورٹرز بنیے، اور اس کے بعد پورے ملک میں جہاد کشمیر کے حوالے سے آپ ایک تحریک برپا کیجئے، جیسا کہ حسن کریم صاحب نے یہاں فرمایا، ہر گھر تک آپ نے بات پہنچائیے۔ یہ صحیح ہے، لیکن سندھ کے مضافات تک، بلوچستان کے ایکسٹریمز تک شاید ابھی بات نہیں پہنچی ہے، اور آپ تحریک آزادی کشمیر، جہاد کشمیر کو آپ اپنی ترجیحات میں سے نمبر 1 پر رکھیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ آپ کا مقصد بھی حاصل ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ نے تنظیم اساتذہ الگ بنائی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے باہر لکھا ہے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ رضائی الہی کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور رضائی الہی تب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور یہ جو آپ الگ تنظیم بنا رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ پاکستان کو اسلامی بنیادوں پر کھڑا کریں اور ایک صالحہ اور صحیح اسلامی معاشرہ تعمیر کریں، اور پھر ایک صحیح اور صالحہ اسلامی حکومت یہاں وجود میں آئے، اور جہاد کشمیر کے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے نتیجے میں آپ یہ سب مقاصد حاصل کیجئے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی اور اپنی اس سروسز کی ترجیحات میں سے جہاد کشمیر کو نمبر 1 رکھیے، اور ہر جگہ جا کر آپ مجاہدین اور متاثرین کے لیے امداد جمع کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے جوان کو جہاد کشمیر میں شامل ہونے کے لیے تیار کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اساتذہ کے لہو کو گرما رہے تھے ڈپٹی سپریم کمانڈر برہان الدین حجازی، اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ تنظیم اساتذہ پاکستان کے اساتذہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگائیں گے۔ آپ کی قیادت ہوگی اور تنظیم اساتذہ کے سپاہی ہوں گے۔